अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल उर्दू स्टोरीज़ पोर्टल। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। एक शाम जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, नीलम देख दुकान पर कोई आया है। मैं अच्छा अम्मी बोलती दुकान पर आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने बिलाल खड़ा था। मैं इसको यहाँ देखकर बुरी तरह डर गई, जिस पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो एहसास बहुत अच्छा लगा मुझे। वो फ़ौरन बोल पड़ा, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं बहुत गलत था, अपनी जान को माफ़ नहीं करोगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले मैं कुछ कहती, अगले ही पल अम्मी दुकान में आ गई और बिलाल ने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया। जी क्या चाहिए आपको? अम्मी बोली। वो एक दूध का डब्बा, वो बौखलाहट में बोला, जिस पर मैं अम्मी से नज़र बचाकर मुस्कुरा दी तो वो भी मुस्कुरा दिया। एक बार फिर से हम एक हो गए थे। वक्त जाता रहा। मेरे स्कूल ख़त्म होने से पहले ही अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त से कर रहे थे, जो अब्बू ही की उम्र का था, काफ़ी पैसे वाला था। जब मुझे पता चला, मैंने अम्मी को बिलाल के बारे में सब बता दिया, जिस पर अम्मी ने मेरी पीठ पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर डाली। इसके बाद सर पकड़कर बैठ गई। मैंने भी जिद कर ली थी, शादी बिलाल से ही करूँगी। अब्बू को अम्मी ने जब बताया तो अब्बू ने भी जूती उतार कर खूब मारा। वो तो छुरी उठा लाए, फिर अम्मी बीच में पड़ी। अब्बू ने मुझे लानत देते हुए साफ अल्फाज में बता दिया कि कल शाम मेरा निकाह है, और हम सब जानते थे कि अब्बू के फैसले के आगे सभी बेबस हैं। उस रात मैं अम्मी की गोद में छुपकर बहुत रोई थी। जब अम्मी सो गईं तब बिलाल को मैसेज करके रोते रोते सब कुछ बता दिया, जिस पर वो परेशान होकर रह गया। बोला, मैं बात करूं अंकल से, जिस पर मैंने सख्ती से मना कर दिया। हम दोनों सारी रात रोते रहे। उसने कहा, नीलम तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने कहा, जान से ज़्यादा। उसने कहा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, बस चलो मेरे साथ। इस निकाह से बचने के लिए इस वक्त यही रास्ता है। माँ बाप कब तक औलाद से नाराज़ रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। बस इस वक्त मेरा हाथ थाम लो। हमारी मोहब्बत घुट घुट कर मर रही है, इसको बचा लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आधा घंटा दे रहा हूँ, तुम सोच लो। अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा, फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। तुम भी इस वक्त को ख्वाब समझकर भुला देना जो हमने साथ गुजारे हैं। बिलाल ये सब कैसे कह गया? वो पल जो मैंने उसके साथ गुजारे थे मेरी ज़िंदगी के कीमती पल थे। मैं इनको एक ख्वाब समझकर नहीं भुला सकती थी। आधे घंटे बाद उसका मैसेज आया, बोलो नीलम, पर मैंने कोई जवाब न दिया, जिस पर वो मैसेज पर मैसेज करता रहा। मैं पढ़ पढ़ कर आंसू बहाती रही। फिर मैंने भी एक फ़ैसला कर लिया कि मैं इसके साथ चली जाऊंगी। कितने ख्वाब देखे थे हमने साथ। मुझ अगर अकेली के होते तो कब का बाप की इज़्ज़त पर कुर्बान कर देती, मगर इसको नहीं रुला सकती थी जिसने मुझे हंसाया था। और वो रात मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली रात थी, जब मैंने सोए हुए माँ बाप और बहन भाई पर आखिरी नज़र डाली और घर की दहलीज पार कर दी। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बिलाल बाइक के साथ खड़ा था। मुझे लेकर उसने तेज़ी से बाइक चला दी। आज 7 महीने हो चुके थे। बिलाल ने मुझे एक अपार्टमेंट में रखा था। वो किसी मेडिकल का स्टूडेंट नहीं था। उसने मुझसे झूठ कहा था। वो तो मैट्रिक पास था, मगर असल धोखा ये ना था। असल धोखा ये था कि उसको मुझसे निकाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सदा का आवारा था। उसका तो काम ही था लड़कियों को फंसाकर उनका फ़ायदा उठाना, और मैं पागल उसकी मीठी मीठी बातों में आकर ये समझ बैठी थी कि मुझे मेरे ख्वाबों का शहज़ादा मिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी हवस बुझाने की खातिर मुसलसल मुझे नोचता रहता था। और अब जब उसका दिल मुझसे भर गया तो वो हफ्ते की रात को अपने औबाश दोस्तों को भी ले आता, और वो भी दरिंदों की तरह मुझे नोचते। सारा हफ्ता वो मुझे ताला लगाकर इस छोटे से घर जो एक ही कमरे पर था मुझे छोड़ जाया करता था। खाने का सामान घर में मौजूद होता, वो 2 से 3 दिन बाद आता। मैं उसकी खिदमत करती, खाना बना के देती,
کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی، پیر دباتی۔ ذرا سا کام غلط ہو جانے پر وہ مجھے بے رحمی سے پیٹتا تھا۔ آخر ابو بھی تو مارا کرتے تھے، مگر اس بے رحمی سے تو آج تک ابو نے بھی نہ مارا تھا۔ سوچتی ہوں باپ کی اس مار میں بھی کہیں نہ کہیں شفقت تھی، جس نے مجھے زمانے کی ان ٹھوکروں سے بچا رکھا تھا۔ میرے بدن پر نیل پڑے تھے، مگر بلال کے لیے ایک گوشت کے ٹکڑے سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھی۔ یقین نہ آتا تھا یہ وہی مہربان ہے جو میرا ایک آنسو تک برداشت نہ کرتا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے ہم نے، سب خاک۔ بہت درد ہوتا تھا مجھے جب ظلم محبوب کی شکل میں کیا جاتا تھا، جو مجھے اپنی عزت کہا کرتا تھا، آج کس طرح مجھے اپنے دوستوں میں بانٹ رہا تھا۔ آج بھی اس کے دوست آئے تھے مگر اب جا چکے۔ میں امید سے ہو چکی تھی یہ بچہ بلال کا تھا، مگر وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بلال باورچی خانے میں آ گیا۔ چائے بنا کے دو مجھے نیلم، اچھی سی ذرا، جلدی۔ میں جو خاموشی سے آنسو بہاتے اپنی ذات کے تار تار ہو جانے کا سوگ منا رہی تھی، میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج عرصہ بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آخر یہی تو تھیں وہ آنکھیں جو پوری دنیا سے الگ تھیں، بہت اپنی سی تھیں، جو آج اس قدر غیر ہو چکی تھی میرے لیے۔ پر میں کچھ بول نہ پائی۔ میری آنکھوں میں شکوہ صاف تھا۔ میں اس میں بس اپنا کہیں کھویا ہوا محبوب ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا، وہ مجھ سے نظر چرا گیا۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ دل نے کہا اس شخص کے اندر ہی کہیں نہ کہیں میرا بلال موجود ضرور ہے، پر وہ مجھ سے بہت دور جا چکا ہے، لیکن میں اپنی محبت سے اسے کھینچ لاؤں گی۔ بہت یاد آتی تھی بلال کی مجھے، حالانکہ دن رات وہ میری نظر کے سامنے ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرا بلال نہ تھا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبی چائے بنا کر بلال کے پاس چل دی۔ پیر دباؤ، وہ بولا تو میں اس کے پیر دبانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور میں اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عورت کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بلال نے مجھے اس قدر نفرت دی، پھر بھی مجھے اس کے چہرے سے نفرت نہ ہو سکی۔ اچانک دروازہ زور زور سے کھٹکا تو بلال اٹھ کر باہر چل دیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر میں بھی باہر بھاگی تو دیکھا پولیس نے بلال کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور اس کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے تھے۔ پھر وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں تڑپ گئی اور بیچ میں پڑی۔ پولیس نے مجھے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئی۔ وہاں پولیس والوں نے مار مار کر بلال کی ہڈیاں توڑ دی اور خواتین پولیس اہلکاروں نے میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا۔ ان کے تھپڑوں اور گالی گلوچ میری روح چھلنی کر رہے تھے۔ پولیس کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی مرضی سے یہ کام کر کے پیسہ کما رہی ہوں، کیونکہ میں نے بلال کے خلاف ایک لفظ نہ بولا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں، کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے روک رکھا۔ شاید اس کو عشق کہا جاتا ہے یا پھر پاگل پن، میں نہیں جانتی۔ مجھے لگا شاید مجھے میرا بلال واپس مل جائے گا۔ آخرکار غلطی کس سے نہیں ہوتی، بلال سے بھی ہو گئی، مگر اب وہ میرے پیار کو سمجھے گا۔ مگر میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گئی۔ اس کے دوست دے دلا کر اس کو چھڑا کر لے گئے اور پولیس نے مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنا دیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ میں روز بلال کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا اور مجھے ایک بار پھر منہ کے بل گرنا پڑا۔ پولیس والے بھی مجھے اپنی ہوس کا شکار بناتے رہے۔ ایک ایک دن مجھ پر بھاری تھا۔ امی کی بہت یاد آتی تو بس آنسو ہی بہاتی رہتی۔ آخرکار ایڑیاں رگڑتے رگڑتے 6 ماہ گزر ہی گئے اور میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکی۔ میں ایک ایسی زنجیر میں جکڑ چکی تھی جس سے آزاد ہونا اب ناممکن تھا۔ یہ اذیت موت سے بھی بڑھ کر تھی کہ میں بہت جلد ماں بننے والی تھی اور سڑک پر اپنی اولاد کو جنم دینے والی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد بلال کا کوئی پتہ نہ تھا، ایسے میں اس کا وہ گھٹن سے بھرا اپارٹمنٹ بھی میرے لیے غنیمت تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے بلال کو نہ دیکھا۔ اجنبی شہر تھا، میں گھر کا رستہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں بس سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ زندگی کتنی بے رحم اور تلخ ہے۔ امی کی، بہن بھائی اور ابو کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، پر اب گھر لوٹ کر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میری کشتیاں تو کب کی جل چکی تھیں۔ گرمی بہت تھی
اور کچھ کھایا پیا نہ تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں کچھ دیر بیٹھ گئی۔ بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب احساس ہوا تھا کہ گھر میں بننے والی ایک وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، وہ سب مجھے اس وقت بہت خوش نصیب لگ رہے تھے۔ ان سب کے پاس گھر تھے، اپنے کام ختم کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر لوٹ جائیں گے، اور میں آج احساس ہوا سر پر چھت ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ یاد ہے مجھے وہ رات آج بھی جب اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں ویران ہو گئی تھیں، میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی، مگر میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ طوفانی بارش ہونے والی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا خالی ہو چکی ہے۔ آخرکار اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو ایک پل کو میں سچے دل سے مسکرا دی۔ ایک پل کو میرے سارے غم غلط پڑ گئے۔ پتہ چلا تھا ماں بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آخر میں نے اس کو اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بھلی لگی۔ ایک دم سے مجھے بلال کی یاد آ گئی۔ یاد آیا کہ ہم دونوں نے اپنے پہلے بچے کو لے کر کیا کیا خواب سجائے تھے، اور آج حقیقت کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بچہ بھی میرے ساتھ بھیگنے لگا۔ میں فوراً سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں بارش نہ پڑ رہی ہو۔ سوچا کسی کا در کھٹکھٹا کر مدد مانگ لوں، مگر بچے کو اکیلا یہاں چھوڑ کر بھی نہ جا سکتی تھی، اور نہ ہی اسے بارش میں ساتھ لے جا سکتی تھی۔ وہیں بیٹھی بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگی کہ میں نے محسوس کیا کہ بچہ سانس روک روک کر لے رہا ہے۔ شاید بارش کا پانی اس کے منہ میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اس کی کمر تھپ تھپائی، اپنے طور پر پوری کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاروں نہ چار میں بچے کو یہاں چھوڑے بھاگتے ہوئے کسی کی مدد لینے دوڑی۔ 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہاں ایک کتا میرے بچے کے پاس آ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی، تب تک کتا اس کی ٹانگ نوچ چکا تھا۔ میں نے کتے کو بھگایا، ہر طرف خون خون ہو رہا تھا۔ بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ نہیں بتا سکتی اس وقت میری کیا حالت تھی۔ میں اس کو گود میں بھر کر بیٹھی رہی اور بارش تھمنے کی دعا مانگتی رہی۔ بارش تو نہ تھمی، مگر اس معصوم کی سانسیں تھم گئیں۔ میں نے اس کو اپنی گود میں ساکت محسوس کیا تو میرا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بس اتنی سی ہی زندگی لے کر آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مگر بہت ہی بدقسمت تھا۔ اتنا بدقسمت کہ نماز جنازہ بھی اس کو نصیب نہ ہوئی۔ کمزوری اور نکاہت سے یوں لگتا جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میری ہمت ختم ہو چکی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ نہیں چاہتی تھی میرے بچے کی لاش کو کتے نوچ کھائیں۔ اس سے بہتر مجھے یہی لگا، اور میں نے وہیں ہاتھوں سے ایک چھوٹا گڑھا کھودا، اور اس ننھے وجود کو جس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں سنبھال کر رکھا تھا میں نے، جو میری پہلی اولاد تھا، جس نے مجھے ماں بنایا تھا، اس کو گڑھے میں ڈال کر دبا دیا۔ اب سمجھ آیا میں نے اولاد ہو کر اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، اس لیے مجھے اولاد کی شکل میں اس قدر تکلیف ملی۔ مجھے اتنا تو پتہ تھا کہ میں اس بچے کو عمر بھر بھی نہیں بھول سکوں گی۔